अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं बजट स्पेशल 2024-25। नाज़रीन, पिछले साल की बजट तकरीर में देख रहा था और उसमें नज़र आया कि हम एक 22वां पॉइंट था 12 नंबर सफ़े के पर कि बजट तजावीज़ में हमारे तरजीही ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ मुंदरजा झैल हैं और उसमें नंबर 1 था एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा कि हम आज का पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डेडिकेट करते हैं क्योंकि इसी को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है पाकिस्तान की मईशत की। और एक वक्त था हम सुनते थे कि पाकिस्तान जो है वो फूड बास्केट है। पहले तो कहते थे कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन फिर कहा कि जी एशिया की, फिर साउथ एशिया। अब क्या हम हैं फूड बास्केट या फिर नहीं हैं, इस पर भी बात करेंगे। बजट में क्या क्या इस शोबे को मिलना चाहिए, क्या क्या इसके साथ अच्छा होता रहा, क्या क्या बुरा होता रहा, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर यूसुफ जफर साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, और कल ही ये नोटिफाई हुए हैं पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इनके साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में, डॉक्टर राशिद बाजवा साहब, चेयरमैन नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और छोटे किसान इनके दिल के बहुत करीब हैं और एग्रो इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। मुझे ज्वाइन किया है चौधरी खालिद हुसैन साहब ने, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसुफ जफर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। चलें आइंदा की बात आगे करते हैं। ये जो अभी तक मसले मसाइल, वीट का क्राइसिस आया, इस पे क्यों क्राइसिस आया है भी कि नहीं? और सुना तो क्रॉप भी अच्छी है, बम्पर क्रॉप है जी वीट पे, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड है और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन चूंकि मुल्क में अभी जो डेटा इकट्ठा करने का निज़ाम है और जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, वो इतना यानी काबिल इत्माद नहीं था, तो जिसकी वजह से पिछली रवायत के तहत जो है वो इम्पोर्ट हम लोग चूँकि 2019 से बीट कर रहे थे, तो इसलिए वो उसी निज़ाम के तहत इम्पोर्ट हुई है। लेकिन ये जो इसकी वजूहात हैं पंजाब गवर्नमेंट के स्पेशली ना आने की, वो बियॉन्ड ये उससे बालातर हैं और उसके पीछे और ज़रूर वजूहात हैं जिसकी वजह से वो फार्मर्स को जो है वो माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जहाँ तक प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक है रिसर्च बेस्ड, तो हमारी पैदावार 3 साल पहले 26 मन थी, फिर 28 मन पर एकड़ हुई, फिर जो है पिछले साल 32 हुई, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो 45 से 55 मन है। तो इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से तो अच्छा है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट इशू है कीमत का सही या मार्केट के निज़ाम का ना होना। और वो मार्केट में बिल तो बड़े अप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा फार्मर जो है वो आरती के रहमो करम पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि अब नए जो इस तरह आपने बजट की बात की है, तो उसमें जो पिछले प्रोमिसेस किए गए हैं, और एक कहा था कि हम ई मार्केट डेवलप करेंगे, उसके साथ हमने कहा था कि जो शादरा में बड़ी बदामी बाग में मंडी है उसको हम मॉडर्न तर्ज पे लेके आएंगे, ऐसे मॉडल बना के। फिर पंजाब में जो मार्केट का जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसको तोड़ के एवरीबॉडी कैन ब्लिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो लाएंगे। तो ये बजट में इसको लाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पूरी पंजाब ने प्रोक्योरमेंट वीट की फेज आउट करनी थी, वो आप मुझे कुछ थोड़ा सा बता रहे थे। तो वो उस किसान को बता देते कि भाई अब हम तुमसे गंदम नहीं खरीदेंगे। देखिए, मतलब क्रॉप आने के बाद बता रहे हैं तो उसका क्या फायदा? जी देखिए, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में पंजाब गवर्नमेंट ने स्मार्ट के नाम से एक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। उसके डीएलआईज में ये प्रॉमिस था और फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी सॉवरेन गारंटी दी थी कि हम ग्रेजुअली विल फेज आउट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट। पहले 75% सिर्फ करेंगे ओरिजिनल का जो बेस लाइन का, फिर 50, फिर 25, और बाय द स्टार्ट ऑफ रबी सीजन ऑफ अप्रैल 2022 रबी सीजन में वी विल कंप्लीटली पुल आउट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट। इट वाज ये रिटन प्रॉमिस। 2 साल पहले क्यों नहीं बता दिया गया था कि भाई अब हमने पुल आउट कर लिया, लेट द मार्केट डिसाइड इट्स? एग्जैक्टली, पहले बताने देना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उसके केपीआई में ये लिखा था, जो उसके आगे लिखा होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हाउ यू विल जज, तो उसमें लिखा था कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व
4 ملین کے بجائے اب آئندہ سے 1 ملین کریں گے، اور اس کو باقاعدہ انٹرم گورنمنٹ میں نوٹیفائی بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب، آپ کے دل کے قریب ہے چھوٹا کسان، آپ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں فوکس انہی پہ کرتے ہیں، تو چھوٹا کسان تو ہمیشہ سے ہی پریشان رہا ہے، بڑا زمیندار وہ کسان تو نہیں ہوتا، وہ تو زمیندار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایک دفعہ پروفٹ کم ہوا ہے اس لیے وہ پریشان ہے، حالانکہ اس کا مسئلہ کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، یہ جو ایشو ہے پاکستان میں 70% جو کسان ہیں وہ یا تو 5 ایکڑ سے کم ہیں، یا حصے دار ہیں، یا ٹھیکے دار ہیں۔ اس کو ہاری بھی کہہ لیں سندھ میں، ادھر حصے دار۔ اچھا، مسائل جو پاکستان میں ہیں، اور یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے ایگریکلچر پروڈکشن کی اور ایگریکلچر اکانومی کی، اور ان لوگوں کے اوپر چونکہ توجہ کم دی جاتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ لوگ ہیں۔ تو میرا جو ویو ہے وہ ایک ہوتا ہے برڈز آئی ویو، پالیسی لیول ہائر لیول سے نیچے آتا ہے، میرا ہے ورمز آئی ویو نیچے سے، تو جو کسان جو ہے نا وہ اس کی کیا سوچ ہے چھوٹے کسان کی۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے میرے پاس تقریباً کوئی 15-16 ایسی تجاویز ہیں جو کہ حکومت پاکستان جن کو اپنا سکتی ہے۔ اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جس میں پیسے لگنے ہی نہیں ہیں، صرف پالیسی لیول ڈیسیجنز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں، جن سے کسان کو کم سے کم تھوڑی سی سپیس ملے، تاکہ وہ نہ صرف کہ اپنی فیملی کا اور اپنے بال بچوں کا فوڈ سیکیورٹی کر سکے، ان کو کھانا دے سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی سرپلس پیدا کر سکے تاکہ وہ مارکیٹ میں بکے، جس سے ملک میں ترقی ہو۔ اور یہ ممکن ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم کچھ چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں 2 سے 3 سال کے اندر یہ ملک جو ہے، جو آپ نے بات کی کہ یہ پہلے یہ فوڈ باسکٹ تھی ایشیا کی، پھر ساؤتھ ایشیا کی، یہ باقاعدہ فوڈ باسکٹ بن سکتی ہے۔ اس کی میں مثال دینے لگا، $8 ارب کا فوڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ فوڈ ہم بڑی آسانی سے خود پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے ایگریکلچر کا آن ہماری ٹوٹل اکانومی کا اور بیلنس آف پیمنٹ کا۔ تو میں اس پہ بات کروں گا۔ تھینک یو۔ نہیں، بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی ہے، اور ہم وی وڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ، اور کبھی اگر موقع ملے تو ہمیں بھجوائیے گا بھی جو 15-20 سجیشنز آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں، بیکاز دس از اے ٹائم وین دے کین ایکچولی انکارپوریٹ ان دا فیڈرل بجٹ فار 24-25۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک کوئک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید ایگریکلچر سیکٹر، اور پھر ہمارے ساتھ کسان بھی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بجٹ 2024-25 کے حوالے سے اس پہ خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج فوکس ہمارا ایگریکلچر سیکٹر۔ خالد حسین باز صاحب، چیئرمین کسان اتحاد، ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد صاحب، ابھی آپ نے میرے 2 معزز مہمانوں کی گفتگو سنی۔ ڈاکٹر یوسف ظفر صاحب کا خیال ہے کہ جناب ماشاءاللہ بہت اچھی فصل رہی، لیکن کسانوں کو دھوکے میں رکھا گیا گندم کے حوالے سے، آپ نے بہت آواز اٹھائی۔ ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب کا خیال ہے کہ بڑا جو زمیندار ہے وہ ٹھیک خوشحال رہا، لیکن چھوٹا جو 5 ایکڑ یا 5 ایکڑ سے کم والا ہے وہ بیچارہ رل گیا۔ کیا کہتے ہیں خالد حسین صاحب؟ جی ضمیرہ صاحب، شکریہ خاص کر 92 کا کہ اب کسانوں کی آواز ماشاءاللہ ٹی وی چینلز پہ اٹھ رہی ہے، تو انشاءاللہ آگے عواموں تک بھی اللہ کے حکم سے جائے گی۔ اگر اس ملک کو معاشی طور پر اوپر لے کے جانا ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے سوائے زراعت کے۔ اگر آپ نے زراعت کا کوئی پروموٹ نہ کیا اور زراعت پہ آپ نے کوئی بجٹ یا اچھی چیزیں نہ لے کے آئے تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں
ایسی ایسی فصلیں ہوتی ہیں جس سے ہم باہر ایکسپورٹ کر کے ڈالر کی صورت میں پیسہ پاکستان لا سکتے ہیں. باقی ابھی اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ باہر سے پیسہ لا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بجلی اور گیس اتنا مہنگا ہو گیا ہے جس سے آپ ذرا مبادلہ نہیں کما سکتے. اگر آپ زراعت میں اور کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ پالیسی بنائیں کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, عالمی منڈی میں اس ٹائم ہمیں یہ چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, کسانوں سے بات کی جائے کہ یہ کاشت کی جائے, تو ہمارے ملک میں تو چار ہمارے موسم ہیں, ہماری تو ہر طرح کی چاروں صوبوں میں ہر طرح کی فصل کاشت ہو سکتی ہے. بلوچستان میں ہمارے پاس باغات ہیں, پنجاب میں ہمارے پاس ہر طرح کی, اس میں رائس ہے, مکئی ہے, کاٹن ہے, گندم ہے, تو ہم اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جیسے ابھی ہمارے معزز مہمان جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا کہ جیسے گندم کا ہمارا یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھو ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے کسان کے پاس, وہ ہر سال کی فصل سے آگے اپنی فصل کاشت کر رہا ہوتا ہے. تو جس طرح بھی گندم ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے نہیں خریدی جس سے ہمارا لاس ہوا, ابھی ہم نے کاٹن کاشت کی ہے. ابھی اس مہینے 50, 47, 48 ڈگری میں جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے, تو کاٹن اگ ہی نہیں پا رہی. جیسے وہ باہر نکلتا ہے اس کا تو اسی وقت وہ گرمی سے وہ جل جاتا ہے. تو پاکستان میں جو اگر معاشی طور پہ زراعت کو آگے نہ لے کے گئے تو یہ ملک کو سلامتی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارا نہری نظام ہے, اب یقین کریں کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی کوئی پلاننگ نہیں ہے, نہری نظام ختم ہو گیا ہے. نہروں میں پانی جو ہے وہ بالکل کم آ رہا ہے. میرا ٹیل پہ گھر ہے جس پہ اینڈ ہوتی ہے نہر پہ, مجھے پہلے ہر مہینے مجھے پانی ملتا تھا, 2 مہینوں میں ابھی مجھے ایک دفعہ پانی ملتا ہے. تو میں زراعت کو آگے کیسے لے کے جاؤں گا؟ تو میں جیسے بھی 2024-2025 بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ آؤٹ پٹ لیتے ہیں ہم سے بھی اگر لی جائے, اور بجٹ میں ہم ان کو بتائیں کہ کسانوں کے, دیکھیں کسانوں کو آپ نے کچھ نہیں دینا, اس نے سیڈ بھی اپنا خریدنا ہے, کھاد بھی اپنی خرید, ہر چیز پہ اس نے پیسہ لگا کے آپ کو فوڈ اینڈ سیکورٹی بھی آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے, اور جو باقی فصل بچے گی اس سے اکانومی اب دیکھو ہمارے جنوبی پنجاب میں تو فیکٹری ایریا ہے ہی نہیں ہے, وہ زراعت ہے, ٹوٹل اس کی اکانومی زراعت پہ ہے. اسی طرح مختلف ایریے ہیں, ہمارے پاس انڈسٹری تو رہ نہیں گئی, اگر کچھ بچا ہے تو وہ زراعت بچی ہے. لیکن جس طرح اس سال زراعت کسانوں کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ابھی میں یہ بتاؤں خالد حسین صاحب, لیکن جو زراعت کے لیے جو زمینیں تھیں اب وہاں پہ بھی کنکریٹ ٹھوکا جا رہا ہے زمین میں, وہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. بہت بہت شکریہ خالد حسین بات صاحب, آپ نے کی جو سب سے امپورٹنٹ, نہیں اچھا ساتھ رکھ رہے ہیں خالد صاحب, جو آپ کی تجویز تھی نا, مین تجویز کہ جی کسانوں کو بھی ساتھ بٹھائیں, بجٹ میں انکارپوریٹ کریں اور ان سے مشورہ لیں, تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اب ڈاکٹر یوسف ظفر صاحب, اب بات یہ ہے کہ اب بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کی تیاری میں آپ ایلوکیشن کرتے ہیں کہ جی اس دفعہ اتنی بورونگ الاؤ ہوگی, اتنا پیسہ رکھا جائے گا کہ جو کسان ہے وہ بینک سے بورو کر سکے, ادھر کر سکے. پھر ان کے لیے کوئی اسپیشل انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ سبسڈائز انٹرسٹ ریٹ, اور پھر سبسڈیز دوسرے چیزوں میں بھی. اب جس طرح سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے بہت شور سنا, لیکن کسان جہاں عام گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں اناؤنس تو کر دیتے ہیں, ملتا کچھ بھی نہیں. دیکھیں جی, جو حکومت کی ایز وی نو کہ ایگریکلچر جو ہے وہ 3 طریقے سے ہمیں ہیلپ کر رہا ہے کنٹری اکانومی میں. اور جس طرح ہمارا فوڈ سیکورٹی 240 ملین پیپل سب سے بڑا تو مسئلہ ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ ایکسپورٹ لائک رائس, اور اس دفعہ سیسمی نے جو کمال دکھایا ہے کہ 2018 میں اس کی $45 ملین ایکسپورٹ تھی, اس دفعہ وہ $409 ملین کو کراس کر گئی ہے. تو 10 ٹائم اضافہ ہوا ہے ود دا لو انپٹس. تو یہ ایک میریکل یا ہڈن گول تھا سیسمی میں, اچھا سیسمی یہ نئی ہے. اور رائس میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2.2-2.5 بلین ہم کرتے تھے, 2.5 بلین, تو اس دفعہ 3.8 بلین کو کراس کر رہے ہیں, اور 2 مہینے باقی ہیں, انشاءاللہ ہم 4 بلین کو کراس کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی وہ 2 لیول پہ ہے, ایک ہے ریسرچ کے اوپر, اور دوسرا ہے جو آپ نے کہا کہ کسانوں کو قرضے کی فراہمی. میں اس کو الگ الگ دوں گا. ریسرچ میں جہاں تک حالت ہے وہ ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے. سارک کنٹریز میں پہلے ہم 0.18 کرتے تھے, جو
امریکہ کا انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اب وہ چونکہ ہماری ڈالر کی پرائز ود روپی پیرٹی خراب ہوئی تو وہ 0.12 پہ آ گئے, اور وی آر دا لوئسٹ آفٹر بھوٹان ان دا SAARC کنٹریز. ہم سے ڈبل بنگلہ دیش خرچ کر رہا ہے اور ہم سے 3 گنا زیادہ انڈیا خرچ کر رہا ہے. تو ریسرچ میں ہماری انویسٹمنٹ ہے. تو نئے بجٹ میں میری تو یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہوگی کہ اگر حکومت نے, کیونکہ یہ آف دا شیلف کموڈیٹی نہیں ہو سکتا, ریسرچ یہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ سیکورٹی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریسرچ کی بات کی تو ہم سب سے زیادہ ریسرچ سنتے ہی صرف کاٹن کے اوپر ہوتے تھے کہ کاٹن, اور اس کو کہتے تھے کہ جی کاٹن جو ہے وہ ہمارا وہ جب بھی نمبر کہ اتنے ملین بیلز آ رہی ہے تو ہماری جی ڈی پی یہ ہوگی, اینڈ وی یوز ٹو ہنٹ فار دیٹ نمبر. لیکن اب تو وہ کاٹن کی یوٹیلیٹی ٹیکسٹائل سیکٹر ویسے تباہ ہو گیا, اور کاٹن کا اس طرح, اور پھر کاٹن گروئنگ ایریاز میں ماشاءاللہ سریا اور سیمنٹ ہو گیا. سر میں نے آپ کو بتا, نہیں سر, کاٹن میں جو تھا 48 کے اور انگریزوں کا 1923 ایکٹ کے تحت سیس ملتا تھا, وہ ہماری اپٹما نے کاٹن سیس پہ 2016 سے اسٹے لے کے بند کیا ہوا ہے. 700 ملازمین ہیں جنہیں 20-22 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی. سرکاری اداروں کو ریسرچ ہوتی ہے تو کیسے نمبر جو آپ نے کریڈٹ کی بات کی ہے, دیکھیں وہ 700 بلین 1 ٹریلین کو بڑھا کے 1.3 ٹریلین ہو گیا ہے, لیکن لونیز جو ہیں ریسٹرکٹڈ ہیں, اور وہی فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ کے ڈیلرز ہیں. وہ اس پہ اسٹڈی کرائی ہے ACR نے آسٹریلیا کے تعاون سے کہ لونز کے اوپر ایک ڈیٹیل اسٹڈی بلوچستان کا اور عورتوں کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس سے بینیفٹ لے رہا ہے. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا ڈاؤن, جس طرح جانا چاہیے اور جس کا جو امپیکٹ نظر آئے. تو میری یہ یعنی آپ کے اس بجٹ کے آپ نے بہت اپروپریٹ ٹائم پہ یہ کی ہے. تو یہ جو جس طرح بل گیٹ نے کہا کہ آپ سب سے آسان اور کوئک جو راستہ ہے وہ ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کا ہے, تو حکومت کو ہر لیول کے اوپر انویسٹمنٹ بڑھانی ہوگی. دس از مطلب میرے خیال میں وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بل گیٹ کی بات ہم سن رہے ہیں, حالانکہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک یہی زراعت ہے وہ جنہیں کہتے ہیں نا کہ مطلب کچھ ہو جائے جے کاردانے نے تو سروائیو کر جائیں گے. ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب, لون دینے کے لیے کسانوں کو, چھوٹے کسان کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, آپ شاید اس تک خود پہنچ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بوروئنگ, اور اس میں کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں چاہیے تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسان کیوں اس پہ اتنا شفٹ کیوں نہیں ابھی تک کر سکا؟ کیا ہے لیکن اتنا نہیں کر سکا, اور وہی ایگزیجریٹڈ بلز, حالانکہ ان کو سبسڈی بھی ملتی ہے ٹیوب ویلز پہ. سر ہم نے چھوٹے کسان کا ایک تخمینہ لگایا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن کسانوں کے پاس ٹیوب ویلز ہیں, یعنی جہاں سب سوائل میٹھا ہے, ہر جگہ تو نہیں ہے جہاں میٹھا ہے, وہاں اگر کسی کسان کے پاس چھوٹا سولر ٹیوب ویل ہے اور ایک کے پاس بجلی کا یا ڈیزل کا ٹیوب ویل ہے, تو 62,000 روپیہ فی ایکڑ کاسٹ میں فرق ہے. اب یہ اتنا بڑا ڈیلٹا ہے جس کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو سوئچ کریں آن سولر فار ایگزامپل. تو یہ ایک پالیسی لیول ایشو ہے جو کہ اس بجٹ میں آنا چاہیے. مطلب پر ایکڑ 62,000 روپیز ان پٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے, ہاں جو کم ہو جاتی ہے, کیوں زیرو ہو جاتی ہے نا سر ان پٹ کاسٹ. اچھا سر, دوسری طرف اب آئیں کہ آپ نے کہا کہ بجٹری کیا ہونی چاہیے, تجاویز کیا ہونی چاہیے. کچھ ایسی تجاویز ہیں سر جو کہ میں کہتا ہوں ان کو آؤٹ آف دا باکس. آؤٹ آف دا باکس اس لیے سر کہ اس پہ خرچہ کوئی نہیں, اور میں چاہوں گا کہ میں ایک ایک کر کے اس پہ بات کروں. سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز بنے ہوئے ہیں. یہ وہ زونز ہیں جہاں آپ کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے ملتی ہے. سر یہ ایک 4 دیواری کے اندر ہے. اگر اس 4 دیواری کو سوچیں کہ اس کو کھول دیں آپ اور ایگریکلچر سٹوریجز کے لیے آپ ان کو لنک کر دیں, جس آدمی نے ایگریکلچر سٹوریج بنانی اپنے گاؤں میں وہ کنسرنڈ SEZ کو اپنے ساتھ رجسٹر کرے اور اس ایگریکلچر سٹوریج کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے مل جائے. اس کو کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کوئی نہیں. یہ ایک چھوٹا سا ایک پالیسی آپ دیکھیے گا کہ بلینز آف روپیز انویسٹمنٹ آ جائے گی. آج ہماری فصل گندم سر کہاں پڑی ہے؟ سڑکوں پہ پڑی. صحیح ہے, کسان کے پاس بھی سٹور کی کیپیسٹی نہیں ہے, پنجاب لے نہیں رہا. اسی طرح سر ہماری جو کارن ہے وہ بھی باہر ہی پڑی ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسپیشل اکنامک زون کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایک کریٹیو انداز سے دیکھا جائے, اور یہ کہا جائے کہ جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایگریکلچر سٹوریجز بنانی ہیں تو ان کے لیے وہی مراد ہوں گی, اور ان کو پہلے اس کنسرنڈ SEZ کے ساتھ رجسٹر کریں
اس کے جو بھی بائی لاز ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے. تو آپ دیکھیے گا کہ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی. ہماری فصل جو ہے سر یہ 20% کے قریب جو خراب ہوتی ہے یا ہم پھر بیمار گندی خراب فصل کھاتے ہیں, ہماری سر جان چھوٹ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کانسیپٹ آیا سر الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹس کا, جو NRSP میں ہم نے حافظ آباد میں ہمارا ایک رائس کا پلانٹ ہے, اس پہ لگا ہوا ہے ہمارا. اس کے تحت فارمر جو ہے جب وہ اپنا مال وہاں جا کے اس سٹور میں رکھے گا تو اس کو ایک ایسا نیگوشیبل انسٹرومنٹ مل جائے گا جس کے اگینسٹ اگلی فصل کے لیے وہ قرضہ لے سکتا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ آپ نے جو ایکسیس ٹو کریڈٹ اپنی فصل پلج کرے گا اور اس سے اگلی فصل کے لیے اس کو سیڈ فرٹیلائزر جو بھی چاہیے مل اس کو کیش مل جائے گا. صحیح. ایک تو سر یہ جو ہے نا یہ اسپیشل اکنامک زون کو کنیکٹ کرنا ود اسٹوریجز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سر اگر میں نے کوئی ویلیو چین ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, مثال کے طور پہ میں ذمہ دار ہوں, میں بیچتا ہوں کارن بیچتا ہوں, مکئی بیچتا ہوں, اگر میں مکئی کا تیل بیچوں مکئی کی بجائے تو ظاہر ہے اس میں 2x 3x ٹائم زیادہ ایگزیکٹلی ویلیو ایڈیشن. اب جو ویلیو ایڈیشن کے جو پلانٹس نئے لگیں وہ بھی انہی جو میں نے پہلے کہا ہے کہ صرف SEZ کے اندر ان کو لے آئیں, لگے وہ اپنے گاؤں میں کنیکٹ ہو جائیں ود کنسرنڈ SEZ. تو آپ دیکھیے گا کہ صرف ڈیوٹی نہیں ہوگی, 10 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا, اس میں بھی سر آپ کو بلینز آف یو کین ایکچولی ایکسپورٹ دیٹ کارن آئل, اور وہ بالکل سب سے بیسٹ کوالٹی کارن ہوتی ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹی سی پالیسی لیول ٹویکنگ ہے جس سے ہم اس کو, اور یہ اس میں سب سے زیادہ سر جو بینیفٹ ہوگا وہ چھوٹے کسان کو, کیونکہ چھوٹے کسان ہے جو اپنے پاس سٹور نہیں کر سکتا. کوئکلی ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا خالد صاحب کی طرف جانا ہے کہ ڈو یو انکریج کنسورشیم آف اسمال فارمرز کے جی مل کر کچھ کر لیں؟ جی وہ کنسورشیم ایسے نہیں بنے گا جیسے ہم سوچ رہے ہیں. کنسورشیم ایسے بنے گا سر کہ آپ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ 50 ایکڑ فار ایگزامپل 50 ایکڑ پہ ایک فارم بنا دے جس کے اندر ہو سکتا ہے 10 سے 15 فارمرز آ جائیں. صحیح. لیکن اس 50 ایکڑ کا جو فارم بنے اس کا ایک فارم مینیجر ہو جو کہ گریجویٹ ہو ایگریکلچر یونیورسٹی کا. وہ فارم مینیجر کی ٹریننگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو, اور وہ فارم مینیجر نہ صرف ان کو ایگرونومی بلکہ باقی چیزیں بتائے, ان پٹس بتائے, اور پھر سارے وہ جو فارمرز ہیں 10 سے 15 لوگ اس فارم کے اندر آئیں گے, وہ یہ فیصلہ خود کریں کہ ہم نے چاول لگانا ہے, ہم نے کیا لگانا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو سوائل سٹڈیز بھی ہماری طرف ذرا اتنی توجہ نہیں دی جاتی کہ اس سوائل سے آپ میکسیمم کیا چیز لے سکتے ہیں. بالکل. خالد حسین بات صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ جو ہیں, ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کا کل مالی سال 2024-25 کا بجٹ بھی آ رہا ہے, اور پشاور میں نئے مالی سال کے لیے خیبر پختونخوا کا بجٹ 1754 ارب روپے تجویز ہے. ADP کے لیے 200 ارب, آئی ڈونٹ نو اس میں ایگریکلچر کے لیے کتنا ہوگا, لیکن تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز بتائی جا رہی ہے. اور تمباکو جو کہ کہا جاتا ہے KPK کہ آپ کو بھی سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اس پہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے, اور جو انلیگل وہ بھی معاملہ ہے, وہ اس پہ بھی ایکسائز ڈیوٹی, صوبائی ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور شاید یہ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں اور اس میں مزید بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی لگانے جا رہی ہے. اور صحت کے لیے تقریباً 28 ارب روپے رکھنے کا ہے. BRT کرایوں میں فی سٹاپ 5 سے 10 روپے اضافے کی تجویز ہے. اور اراضی کے انتقالات پر مختلف ٹیکسز 6% سے کم کر کے 3%. معدنیات کی 30% آمدنی صوبے کو ملے گی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ناظرین, کیونکہ آپ جو منرل ڈیولپمنٹس اور لیزز ہوتی ہیں اس میں بہت کنٹروورسیز آتی ہیں, اور اکثر جو حکومت ہوتی ہے صوبائی حکومت وہ اس میں نقصان کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کنائیونس سے جس نے لیز لی ہوتی ہے وہ زیادہ پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور یہ اس کو انشور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آنے چاہیے. اور 90% فنڈ جاری منصوبوں کے لیے مختص کرنے کے لیے رکھا جائے گا, نئے منصوبوں کے بجائے پرانے منصوبوں پر. اور نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کے لیے 10 ارب روپے فنڈز, اور ترقیاتی فنڈ کا جو 2.5 سال بعد جو ہے مقامی حکومت کو ترقیاتی فنڈ کا 20% مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کل KP کا بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ادر دین ٹوبیکو. بالکل. خالد صاحب کوئک کمنٹ, سر میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے, کوئک کمنٹ کر دیں چھوٹا سا تاکہ میں پھر کنکلوڈ کروں. خالد صاحب.
جی ضمیر بھائی بہت شکریہ. ہمیں تو صرف کسانوں کی یہ تو بہت ایڈوانس باتیں کی گئی ہیں. اگر یہ ہو جائے تو پاکستان کہاں چلا جائے. ہمیں تو صرف سیڈ جو ہے وہ 1 نمبر مل جائے. ہمیں جو ہمارا جو جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارا بجلی کا جو بل ہے وہ ہم پیڈ نہیں کر سکتے, ہمیں سولر گورنمنٹ پرووائڈ کر دے, اور ہمارا جو زرعی ادویات ہیں وہ صحیح ہوں, 2 نمبر نہ ہوں. ہمارے پاس نہ سیڈ 1 نمبر ہے, نہ زرعی ادویات 2 نمبر ہیں, نہ ہمارے پاس سولر گورنمنٹ ہمیں دے سکتی. ہمیں یہ 3 چیزیں اس بجٹ میں گورنمنٹ اگر ہمیں دے دے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. باقی تو ایڈوانس باتیں ہیں, وہ تو پتہ نہیں ہم 100 سال بعد اس جگہ پہ پہنچیں گے. ہمارے پاس تو آج تک یہ چیزیں نہیں صحیح. بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا ڈاکٹر یوسف ظفر صاحب. نہ ہمارے پاس معذرت سے سوری, آئی وانٹڈ ٹو ہیو مور ٹائم, لیکن وہ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو پارٹ ویز ایٹ دس مومنٹ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.